मुक़द्दस पौलुस रसूल का तसल्लुकियों के नाम पहला खत, उसका 5वां बाब 17वीं और 18वीं आयत का तिलावत करें और 17वीं आयत पर थोड़ी देर दें। 16वीं 17वीं और 18वीं आयत को कोई भी जमात में से कर सकता है। उसकी 16वीं आयत से हम पढ़ेंगे। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्र गुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। जनाब का पढ़ा और सुना हम सब के लिए बरसे हैं। आमीन। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। शुक्रिया तशरीफ। मुक़द्दस पौलुस रसूल खुदा की यीशु मसीह की आमदसानी के लिए तैयार करते हुए ईमानदारों के दरमियान एक अलग बात कहता है कि हर वक्त क्या रहो, हर वक्त क्या रहो, खुश रहो। हर वक्त बंदा खुश रह सकता है। कोई अगर साढ़े खिलाफ गल करता है साड़ी खुशी खत्म हो जाएगी। अगर साड़ी मर्जी के मुताबिक कोई शख्स ना चले फैमिली चो या कोई दोस्त या जानने वाला, फिर भी साड़ी खुशी खत्म हो सकती है। लेकिन मुक़द्दस पौलुस कह रहा है ईमानदारों को खत लिखते हर वक्त क्या रहो, खुश रहो। फिलिपियों के ईमानदारों को भी खत लिखते कहता है खुदावन में खुश रहो। फिर कहता हूँ खुदावन में। तसल्लुकियों के ईमानदारों कहता है कि हर वक्त खुदावन में खुश रहो और खुश रहने के साथ साथ एक काम करो, बिला नागा दुआ। हर रोज खुश रहो, हर रोज दुआ करो। इन दो बातों के लिए वो आगे बयान करता है वजह। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु ने तुम्हारी बाबत खुदा की 3 बातें कहता है। खुश रहो, हर वक्त बिला नागा दुआ करो, जिसका मतलब हर वक्त दुआ करो, और शुक्रगुजारी करें हर एक बात में, क्योंकि खुदावंद की ये मर्जी। तो क्या हम मर्जी पूरी करते हैं? हर खुश रहने से, बिला नागा दुआ करने से, और हर एक बात में, चाहे वो हमें अच्छी लगी है, हमारी पसंद की है, नहीं पसंद की, दुआ का जवाब आया नहीं आया, मुक़द्दस पौलुस कहता है हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। 17वीं आयत पर आज हम थोड़ी देर की गौर करेंगे। बिला नागा क्या करो? दुआ करो। बिला नागा आज कौन कौन दुआ करके ऐसे अपनी कर सकते हैं? बहुत कम है, लेकिन पौलुस कह रहा है ईमानदारों से बिला नागा क्या करो? दुआ करो। जो पौलुस मैं कहता हूँ उसका मतलब खुदा क्या है, क्योंकि खुदा का कलाम है और खुदा चाहता है कि हम बिला नागा क्या करें? दुआ करें। और दुआ के ताल्लुक से पहले भी सुन चुके हैं, करते भी हैं। लेकिन आज हम चंद फायदे देखेंगे जो दुआ करने से हमें मिलते हैं या होते हैं। दुआ करने के 10 फायदे पर हम थोड़ी देर के गौर करेंगे। क्यों जरूरी है, या दुआ में कुव्वत क्या है जो हमें चाहिए। 10 मीनिंगफुल बेनिफिट्स ऑफ प्रेयर। तो 10 फायदे हैं बड़े मामानी जो एक ईमानदार शख्स के लिए हैं, इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए। जब इनसे ना वाकिफ होंगे तो फिर हम दुआ नहीं करेंगे। इन फायदे का जब हमें पता नहीं होगा फिर हम दुआ नहीं करेंगे। और जिस चीज का या जिस चीज के फायदे का पता ना, वो हम काम कभी नहीं कर सकते, और क्योंकि उसके बारे में हमें पता नहीं। फल खाने से क्या होता है भला? हर बंदा फल खाना चाहता है, वो नहीं खा सकता, ये अलग बात है अपने फाइनेंशियल मैटर की वजह से। लेकिन हर कोई शख्स चाहता है वो फल खाए। क्यों चाहता है? क्यों चाहता है? मिलती है, तबा नहीं मिलती, फायदे उसके हैं और उसका उन फायदे का पता है, इसलिए वो चाहता है।
اور زیادہ تر لوگ چاہتے ہیں ہم گوشت کھائیں، اس کے بھی فائدے ہیں، اس لیے دل کرتا ہے انسان کا کھا سکتا نہیں کھا سکتا۔ اسی طرح روحانی ترقی کے لیے، روحانی زندگی کے لیے اگر دعا کے فوائد کا بھی پتہ نہیں ہوگا تو ہم نہیں کریں، پتہ ہوگا تو آٹومیٹیکلی ہم کرنے کے لیے تیار ہو۔ چرچ جانے کا اگر فائدہ ہمیں پتہ ہو یا بلیسنگ کا پتہ، پھر آٹومیٹکلی ہم مجبور ہوں گے چرچ جانے کے لیے۔ اگر مجبور نہیں ہو رہے اس کا مطلب ہمیں اس کے فوائد کا یا بینیفٹس کا پتہ نہیں ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے یا کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو دعا کے تعلق سے ہم چند پوائنٹ دیکھیں گے۔ دعا جو ہے یہ خدا کے ساتھ ہمارے جو ریلیشن ہے یا رشتہ ہے اس کو بڑھاتی ہے خدا کے ساتھ۔ نمبر 2، دعا جو ہے خدا کی محبت کرنے والی فطرت کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ نمبر 3، دعا جو ہے ہمیں جو دعائیں ہم کرتے ہیں جن چیز کی ضرورت اس کے جوابات ملنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ اس لیے کبھی کبھار ہم دعائیں نہیں کرتے کہ جواب نہیں ملتا، ہم سمجھتے نہیں ملے گا۔ نمبر 4، دعا جو ہے ہمیں آزمائش میں بچنے کے لیے قوت مہیا کرتی ہے، اس لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 5، دعا جو ہمیں ہماری زندگی میں سبب کو تلاش کرنے میں مدد دیتی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اگر نہیں کرتے تو پھر ہمیں ہو سکے اس قدر زندگی گزارنے کا تجربہ نہ ہو سکے یا نہ مل سکے۔ دعا جو ہے خدا کی مرضی کے ساتھ ہماری مرضی کو چیک کرنے میں مدد دیتی ہے۔ خدا کی کیا مرضی ہے، ہماری مرضی کے ساتھ وہ میچ کرے گی اور ہمیں سمجھ جائے گی ہم نے کرنا ہے۔ نمبر 7، جو دعا جو ہے یہ باقاعدہ روزہ رکھ کر خدا کی مرضی کو قبول کرنے میں ہماری مدد کرے گی۔ جب دعا کریں گے خدا کی مرضی کو قبول کرنے کی، روزہ دعا کرنے کے تیار ہوں گے، پھر چاہیں گے خدا کی مرضی کو ہم تک کیا کرے، ظاہر کرے۔ نمبر 8، دعا جو ہے یہ معجزات کو وقوع میں لاتی ہے، نہیں دعا کرے کہ معجزات وقوع میں نہیں آئیں گے۔ نمبر 9، دعا جو ہے ہماری زندگی میں پاک کو دعوت دیتی ہے۔ نمبر 10، دعا جو ہے ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہمیں یسوع مسیح جیسا بننے میں مدد دیتی ہے۔ یہ 10 پوائنٹ تھے جو ہم نے سنے ہیں، پر تھوڑی دیر کی غور کریں گے۔ ایک شخص لکھتا ہے، Prayer is the key that unlocks all the storehouses of God's infinite grace and power۔ دعا جو ہے یہ خدا کے فضل اور خدا کی لامحدود قوت کو کھولنے کے لیے ایک چابی۔ اگر اس کے بینیفٹس کا پتہ چل جائے، خدا کا جو لامحدود انلمیٹڈ فضل ہے، اس کی قوت ہے، قدرت ہے، اور اس کے اسٹور ہاؤسز میں جو پڑی ہوئی ہیں وہاں کھولنے کے لیے چابی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے جو دعا ہے یہ آسمان کی چابی ہے، تو کھولنی کس نے چابی لگانی ہے؟ کس نے چابی لگانی ہے؟ ایماندار۔ نہیں لگائیں گے چابی تو موجود ہے، لیکن کھولنا کس نے ہے؟ ایماندار شخص نے کھولنا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے بہت سارے ہم میں سے دعا میں فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے یہ ہماری زندگی میں دعا کرنا کس قدر شرف کی بات ہے، اس لیے فیل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کس کے شرف کا نہیں پتا، دعا کرنے میں کیا استحقاق ہے، اور پاک روح میں کیسے دعا جب کریں تو پھر اس کا رزلٹ ملے گا، اس لیے ہم دعا نہیں کرتے۔ ایک شخص لکھتا ہے دعا جب کرتے ہیں تو خدا کے جو کان ہیں وہ ہماری طرف
لگ جاتے ہیں اور خدا کی جو احکامات ہیں ان کو سننے کے لیے ہماری جو بھوک ہے وہ بڑھتی ہے. خدا کے جو احکامات کرنا، ہم دعا کرنا پسند نہیں کریں گے اگر اس کی سمجھ نہیں ہے. اس لیے نمبر 1 دعا جو ہمارا ریلیشن خدا کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ مضبوط کرتی ہے، اس میں ترقی ہوتی ہے. بغیر دعا کے کوئی شخص خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن کو، رشتے کو مضبوط نہیں کر سکتا. خدا ہر روز ٹھنڈے وقت کس کو ملنے آتا؟ باقی آدم میں ریلیشن مضبوط ہوتا. ہر روز ملاقات کرنے کی عطا. مثال کی کتاب 8 باقی 31 آیت میں لکھا ہے خدا کی خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں ہے. خدا چاہتے ہیں ہم اس کے ساتھ ملاقات کریں، اور جب ملاقات کریں گے اس کے ساتھ ہمارا ریلیشن جو ہے مضبوط ہوتا چلا جائے گا، رشتہ گروتھ کرتا چلا جائے گا، اور ہم اس کے ساتھ ایک ہوتے چلے جائیں گے. گرنٹی خط میں لکھا ہے جو کسبی کے ساتھ صحبت رکھتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک بدن ہے. جو روح کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے، پاک روح کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ بڑھ جاتی ہے، وہ خدا کے ساتھ ایک تن. یہ ہے دعا کرنے کا فائدہ. جب دعا کریں گے ہمارا جو رشتہ ہے خدا کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جائے. جو ہم بہت کم کرتے ہیں، بلا ناگا کیا کرو؟ کیوں خدا نے بلا ناگا ہر روز ٹھنڈے وقت خدا آدم اور ہوا سے ملنے آتا ہے. مثال کی کتاب کا مسئلہ لکھتا اس کی خوشی جو ہے وہ بنی آدم کی صحبت میں ہے، اس کی ملاقات میں ہے، اس کے ساتھ فیلوشپ. اس لیے جتنا کوئی شخص خدا میں بڑھنا چاہتا ہے، اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اتنا وہ شخص دعا میں ٹائم گزارے. کئی لوگ کہتے ہیں دعا زیادہ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ کرا دو، چھوٹی دعا کا جواب دے سکتا ہے خدا. کام کیوں زیادہ کرنے والا سی؟ ڈبل ڈیوٹی کیوں کرنے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ زیادہ پیسے میں. سمپل سی بات. اس لیے کام کرتے ہیں زیادہ پیسے میں، ہمارا لائف اسٹینڈرڈ اچھا ہو، ہماری ضروریات پوری ہو، ہمیں سیٹسفیکشن ملے، ہم اچھی زندگی گزار سکیں. اسی طرح جتنا ٹائم اپنے خدا کے ساتھ اسپینڈ کریں گے ہمارا اسپرچل لائف اسٹینڈرڈ بہتر ہوتا چلا جائے. یعقوب کے خط میں لکھا تم خداوند کے نزدیک آؤ وہ تمہارے نزدیک تو جاواں گے پہ آئے گا. کب محسوس کریں گے وہ ہمارے نزدیک ہے؟ جب اس کے پاس جائیں. یہ بینیفٹ صرف اور صرف دعا کرنے والے شخص کو ملتا ہے. نمبر 2 خدا کی لونگ نیچر کو ہم سمجھ سکتے ہیں. دعا ورنہ نہیں سمجھ پائیں گے. خدا کیا ہے؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا کہا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی. اس محبت والی فطرت کو کیسے سمجھیں گے؟ جب اس کے پاس جائیں، اس کی حضوری میں ٹائم سپینڈ کریں گے، اس کی محبت کو اس وقت جانیں گے، اور اس کے رشتے کو کیسے گرو کر سکیں. اس کے پاس جائیں گے. تم خدا کے نزدیک جاؤ وہ تمہارے نزدیک. ابلیس بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتا ہے کہ ہم خدا کے نزدیک نہ جائیں. بہرحال میں دعا کر اور مجھے رویا دیکھ اس کے جو پیروں دونوں پیروں میں سنگل ہے اور ایک ادھر اس کے سر پہ زین کو اس نے باندھا ہوا. جب وہ دروازے سے باہر نکل گیا تو وہ کھینچ کر کے پیچھے سے. میں نے ان سے کہا کہ آپ کا چرچ جانے کو دل نہیں کرتا. کہتے نہیں میرا دل ہی نہیں کرتا چرچ. کون سی قوت ہے جو خدا کے نزدیک آنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے؟ ہمیں نظر نہیں آتی. وہ چیز اس کو پیچھے کھینچ دیا، خدا کے پاس نہ جائے تاکہ اس کا رشتہ مضبوط نہ ہو جائے، اس کی لونگ نیچر کو انڈرسٹینڈ نہ کر پائے، سمجھ نہ پائے خدا کس قدر محبت کرتا ہے. ایک حوالہ دیکھیں ہم یوحنا کا پہلا کام اس کا 4 باب آ کے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے جس کو جلدی میں جائے. اس لیے اس کی محبت والی فطرت کو سمجھنے کے لیے
ہمیں اس کی حضوری میں بلا ناغہ جانے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم اپنے رشتے کو مضبوط نہیں کر پائیں گے اور خدا کی محبت بھری فطرت کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ آج کے آدمی کا جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا کیا ہے؟ محبت ہے۔ خدا کیا ہے؟ کیسے انڈرسٹینڈ کر پائیں گے؟ جب اس کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا، جب اس کے پاس جائیں گے، ہر روز اس سے ملاقات کریں گے، ہر روز اس سے باتیں کریں گے، ہر روز اس سے کہیں گے، ہر روز اس سے پوچھیں گے، ہر روز دل شیئر کریں گے، ہر شیئر کریں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا خدا آپ کو کس قدر محبت کرتا ہے، اس کی فطرت کیسی ہے محبت والی۔ اس لیے مصنف لکھتا ہے کہ بلا ناغہ کیا کرو؟ دعا۔ کیسے ہم خدا کی محبت والی فطرت کو جان سکیں گے؟ جب ہر روز اس کے پاس جائیں گے، ہر روز اس سے دعا کریں گے۔ خدا کے قریب کیسے جائیں گے؟ خدا کیسے قریب آئے گا؟ جب دعا کریں گے۔ کلام میں لکھا 145 نمبر سبور میں، خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے کیا کرتے ہیں؟ جو اس سے کیا کرتے ہیں؟ ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں، ان کے قریب خدا آٹومیٹیکلی اس شخص کے قریب چلا جاتا ہے جو اس سے دعا کرتا ہے، جو اس سے قریب جانا چاہتا ہے۔ نمبر 3، خدا ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ جب دعا کرتے ہیں، یہ ہماری دعاؤں کا ہمیں جواب ملتا ہے۔ دعا نہیں کریں گے، نہیں جواب ملے گا، کبھی کبھی ڈیلے بھی ہوتا ہے۔ ایک ٹیشن میں پڑھ رہا تھا، وہ شخص لکھتا ہے کہ خدا ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا تو وہ ہماری آزمائش کرتا ہے، صبر کو چیک کرتا ہے۔ اگر ڈیلے کرتا ہے تو ہمارے اندر تحمل دیکھتا ہے، اگر نہیں دیتا جواب تو ہمارے ایمان کو چیک کہ کتنا ایمان پہ کھڑا جواب نہیں ملے۔ ایک بہن کو میں نے پوچھا دعا کرتی، کہتی نہیں، میں نے آپ پہلے کرتی، آپ نہیں کرتی۔ میں نے کہا خدا نے دعا کا جواب نہیں دیا۔ ہمارے ایمان کو بھی چیک کرتا ہے خدا۔ اس دعا کا جواب دعا کرنے سے آئے گا، دعا کا جواب خدا کی حضوری میں جانے سے آئے گا۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، نہیں مانگیں گے نہیں ملے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکا ہو تو تمہارے واسطے۔ جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے، دوسرے کے لیے کھولا جائے۔ جب مانگیں گے پھر ملے گا، جب ڈھونڈیں گے پھر ملے گا، جب کھٹکھٹائیں گے پھر کھلے گا۔ بغیر کھٹکھٹائے کبھی بھی دروازہ نہیں کھلتا۔ اس کی بغیر دعا مانگے جواب نہیں آئے۔ پریئر ہمیں جوابات پرووائڈ کرتی ہے، دعاؤں کا جواب ہماری زندگی میں خدا جاری کرتا ہے۔ نمبر 4، دعا ہمیں آزمائش سے بچنے میں ہمیں تقویت دیتی ہے۔ آزمائشیں بڑی ہیں دنیا میں، اور سب سے بڑھ کر ایماندار شخص کی زندگی میں، لیکن ایک بات ہتھیار ہے، ایک آلہ ہے جو ہمیں آزمائشوں پر غالب آنے کے لیے قوت مہیا کرتی ہے، وہ ہے دعا۔ کیسے لکھا ہے متی کی انجیل میں، یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے لے کر آج تک آسمان کی بادشاہی میں کیا ہوتا آ رہا ہے؟ زور ہوتا آ رہا ہے، اور زور آپ اسے کیا کرتا ہے؟ چھینتا ہے۔ زور کہاں سے ملے گا؟ زور خدا کی حضوری میں سے۔ طاقت کہاں سے ملے گی؟ خدا کی حضوری میں سے ملے گا۔ دعا کا جواب کہاں ملے گا؟ خدا کی حضوری میں سے ملے گا۔ آزمائش پر غالب آنے کے لیے کہاں سے قوت ملے گی؟ خدا کی حضوری میں سے ملے گی۔ جب ہم متی کی انجیل کے 26 باب کی 41 آیت دیکھتے ہیں، زبور 107 اس کی 28 آیت،
آزمائش سے نکلنے کے لیے خدا قوت دیتا ہے، آزمائش سے بچنے کے خدا کیا دیتا ہے؟ جب لوکا کی انجیل اس کے 21ویں باب کو پڑھتے ہیں تو نبوت کے طور پر لکھا ہے ان دنوں میں بہت ساری مصیبتیں آئیں، لیکن کیسے مٹائی جائیں گی؟ لیکن راست بازوں کی دعاؤں سے وہ مصیبتیں اگر نہ مٹائی جاتی تو بہت مشکل۔ یہ دعائیں جو ہماری ہیں یہ مصیبت آنے والی، دیکھتے ہیں کبھی کبھی اچانک گھر میں اتنی بڑی مصیبت آ جاتی، کوئی پتہ بھی نہیں چلتا کیوں آ جاتی ہے۔ میں اس کو ایسے کہوں گا دعا نہیں کی ہوتی۔ مصیبت اچانک آزمائش آ جائے، ابلیس کا حربہ ہماری زندگی پر چلے گا کیونکہ ہم نے ابلیس کے لیے باڑ نہیں لگائی۔ دعا ایک بہت بڑی باڑ ہے جو ابلیس کے ہتھیاروں کو نیست و نابود کر دے، فیل کر دے۔ چارلس ڈارون ایک مشہور گزرا ہے اور وہ جنگلوں میں اور دور دور جا کے منادی کرتے اور شام کو جنگل میں آ کر دو ساتھی تھے، آ کر وہ دعا کرتے اور سو جاتے، اور چور ہر روز آتے ڈاکو، اور ان کو دیکھتے کہ ان کے چگرد کوئی دیوار ہے جو وہ کراس نہیں کر سکتے۔ ایک دن چارلس ڈارون اور اس کا ساتھی جب آتے وہ تھکے ہوتے ہیں تو انہوں نے دعا نہیں کی اور سو گئے۔ وہ ڈاکو آئے، انہوں نے دیکھا کہ دیوار ہے، چار پیر پڑے، انہوں نے ان کو اٹھایا اور پوچھا کہ ہر روز ہم آتے ہیں یا کچھ دنوں بعد، تو آج کے چگرد دیوار ہو گئی تھی، آج دیوار نہیں ہے، وہ کدھر گئی؟ انہوں نے کہا آج بڑے تھکے پہ آئے تھے، آج ہم نے دعا نہیں کی، اپنے آپ کو قدر نہیں کیا خدا کی زندگی سے، خدا آج دیوار خدا نے ہمارے چگرد نہیں۔ یہ ہے دعا کا جواب یا دعا کا اثر۔ ایسے ہی آزمائشوں سے آنے والی آزمائشوں سے بچنے کے لیے ہر روز ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے اور خدا آنے والی آزمائشوں سے ہمیں بچائے رکھے گا۔ پترس کے خط میں لکھا ہے بس بیدار اور ہوشیار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی مانند دوڑتا پھرتا ہے کہ کس کو ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ ابلیس شیر ببر کی مانند کیا کرتا ہے؟ لابدہ پیا کسی دیوار نہ ہوئے، باڑ نہ ہے تو ان کی کرے شکار، ڈھونڈ رہا ہے ابلیس۔ کبھی کبھی کہتے ہیں ابلیس کا کوئی اختیار نہیں، آج بھی ابلیس تلاش کر رہا ہے جس کے جو گرد دیوار نہیں ڈھونڈ رہا ہے اس کو کیپچر کر۔ اس لیے چرچ نہیں آنے دیتا ابلیس، ہمارے مائنڈ کو اس نے کیپچر کیا ہوتا ہے، ہمارے پیروں کو اس نے باندھا ہوتا ہے، ہمارے اس نے ہاتھوں کو باندھا ہوتا ہے، ہم تیاری نہیں کر سکتے جلدی۔ یہ اسپرچل باتیں ہیں، جیسا میں نے بتایا اس رویا کے بارے میں، اس بہن کے بارے میں مجھے نہیں پتا اس کا چرچ جانے کو دل کرتے، مجھے ویسے سمجھ آئی تو میں نے اس کو پوچھا کہ آپ چرچ جانے کو دل کرتے ہیں؟ اس لیے جب سمجھنے خدا کے ساتھ چلنے میں رکاوٹ درپیش مزاحمت ہے تو انڈرسٹینڈ کریں ابلیس آپ کے لیے بڑی رکاوٹ کا باعث بن رہا ہے، آپ کو خدا کی حضوری میں نہیں جانے دے تاکہ آپ ریلیز نہ ہو سکے۔ جہاں خدا کی حضوری ہے وہاں ابلیس ٹھہر نہیں سکتا، آپ کو دعا کرنے نہیں دے گا، آپ کو عبادت نہیں کرنے دے گا، آپ کو بائبل نہیں پڑھنے دے گا۔ یہ روحانی قوتیں ہیں جو نظر نہیں آتی، اپنا کام کر رہی ہو۔ ایک آزمائشوں پر غالب آنے کے لیے ہمیں ہر روز اپنے خدا کی حضوری میں جانے کی ضرورت ہے، ٹائم سپینڈ کریں اس کے ساتھ۔ ایک بہت بڑی آزمائش لیڈرشپ کے لیے ہے، لیڈرشپ میں اختلاف پیدا کر دے گی ابلیس، اجتماعی دعا نہیں کرنے دے، چرچ لیڈرشپ کے لیے ایکٹیویٹیز میں رکاوٹ پیدا کر دے، ان کی خدمت کو روک دے۔
اس کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری خدمت کی جو رکاوٹ ہے وہ ختم، اس آزمائش سے ہم ریلیز ہوں، اور جتنی کوئی شخص خدا کی حضوری میں دعا کرے گا وہ شخص آزاد ہوتا چلا جائے۔ ویسے تو ہم آزادی سمجھنے اپنے آپ اے کم پہ گیا سی، اے کم پہ تیاری نہیں سیکھی، یہ روحانی قوتیں ہیں جو ہمیں روکتی ہیں۔ آپ ان کو انڈرسٹینڈ اس وقت کریں گے جب آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ گہرا ہوتا ہے، ورنہ نہیں سمجھ آئے گا۔ یہ آپ کو نظر تو نہیں آتی لیکن آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث کرتی ہے، آپ کو پیچھے کی طرف کھینچے، آگے بڑھنے نہیں دے۔ ایمان کی کتاب 16 باب میں لکھا ہے، ہر روز پلوس خدمت کی جب جاتا، رستے میں گیردان روچ ایک لڑکی میں، وہ اس کے لیے بیزاری اور بے چینی کا باعث بنی ہوئی تھی۔ جب بھی اس رستے سے گزرتا وہ کہتی یہ خدا کے بندے ہیں، ان کی سنو، یہ خدا کے بارے میں بتاتے ہیں۔ لکھا پلوس ایک دن بڑا بیزار ہو گیا کہ ہر روز بے چین کر دیتی ہے، رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے۔ اس نے کہا اے بغیر دانو اس میں سے نکل کر لڑکی آزاد ہو گئی، رکاوٹ پیدا کرتی ہے خدا کے کام میں۔ آج بھی وہی قوتیں موجود ہیں جو رکاوٹ کر، اس لیے پالوس رسول کہتا ہے ہم ہر اس اونچی چیز جو ہمارے خدا کی شان کے برخلاف ہے اور تصورات کو اور خیالات کو قید کر کے مسیح کے تابع کر دیں، ان سارے خیالات کو، ان ساری چیزوں کو، ان ساری رکاوٹوں کو، ان سارے تصورات کو جو خدا میں بڑھنے میں، اس کی خدمت میں بڑھنے میں، اس کی شان کے خلاف ہے، آئیں ان کو قید کریں، بائنڈ کر کے مسیح کے تابع کریں، اپنی سوچ کو مسیح کے تابع کریں۔ ویسے نہیں خدا یسوع سے نے کہا بلا ناگا کا دعا کر، بس دعا کرو جاگو اور تاکہ آزمائش میں جاگو، اور جس کا مطلب بلا ناگا دعا کرتے رہیں۔ جاگتے رہنے سے مراد ہے دعا کریں خدا کی حضوری میں تاکہ آزمائش میں نہ کریں۔ آزمائش پر غالب آنے کے لیے یسوع مسیح کا پاس جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ آزمائش سے بچنے کے لیے بھی ہمیں اپنے خدا کی حضوری میں جانے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہو سکے اتنا ہم سیریس یا سنجیدگی سے نہ لیں، یہ خدا میں آگے بڑھنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ لکھا کچھ زمین، کچھ جھاڑیوں والی زمین میں بیج گرا اور زندگی کی فکروں، عیش و عشرت اور دولت نے ان کو کیا کر لیا، بیج کو چھپا لیا تاکہ وہ بڑھے۔ یہ چیزیں بھی ہمیں خدا کی حضوری میں بڑھنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ یہ سمائشی قوتیں ہیں۔ لکھا یسوع مسیح کو روح جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے کیا کیا جائے، آزمایا جائے، اور یسوع مسیح نے 40 دن اور رات لکھ کر فاقہ کیا۔ اٹ مینس دعا اور روزہ کرتے ہوئے یسوع مسیح اتنی بڑی مخالف قوت پر غالب ہے۔ 3 آزمائشوں پر غالب۔ اس نے کہا تو مجھے کیا کار کر، ان پتھروں سے کیا بن جائے، تجھے بڑی بھوک لگی ہوئی۔ اس نے کہا مجھے پتہ بھوک لگی، لیکن خداوند کی آزمائش میں نہیں کروں گا۔ انسان سے روٹی ہی سے جیتا نہ رہے بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ کام صرف کرنے سے زندگی نہیں ہے، یسوع مسیح کی باتوں کو لینے سے زندگی ملتی ہے۔ ڈبل ڈیوٹی کرنے سے زندگی اچھی نہیں ہو سکتی۔ آپ کبھی بھی اس مائع سے نہیں نکل سکتے۔ فکر کرنے سے آپ کی زندگی خوشحال نہیں ہو سکتی، اور دنیا داری میں کھونے سے آپ کبھی بھی خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس لیے یسوع نے کہا فکر مند ہو کر
یہ نہ کہو کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، کیا پیئیں گے۔ ان ساری چیزوں کی فکر میں کون رہتا ہے؟ غیر قومی رہتی۔ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو۔ سب سے پہلے آسمان کی بات سے اس کی راست بازی کی تلاش کرو، یہ ساری چیزیں تمہیں کیا ہو جائیں گی؟ یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے کہ دنیا کی فکریں اور گھریلو پرابلمز ہمیں دبا لیتے ہیں۔ ہم خدا کے ساتھ بڑی روانگی کے ساتھ نہیں چل سکتے، وفاداری نہیں کر سکتے۔ ان آزمائشوں پر غالب آنے کے لیے ہمیں دعا کی ضرورت ہے، اور ہر روز دعا کی ضرورت ہے، بلا ناگہ دعا کی ضرورت ہے، اور زیادہ ٹائم خدا کی حضوری میں اسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں دعا آتی نہیں، وہ کیا کرے؟ وہ کیا کرے جن کو دعا نہیں آتی؟ وہ بھی دعا کرے۔ اس کے لیے میں کہوں گا دعا، تاکہ دعا ہے۔ چرچ نہیں آ سکتے، دعا کریے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ کلام میں وعدہ ہے، تم میری عبادت کرو، میں تمہاری روٹی اور پانی پر پیا دوں گا، اور بیماری تیرے بیچ سے دور کر کے۔ یہ وعدہ ہے، اس کو اپنی زندگی میں پورا کرے، تجربہ کرے اس کا۔ اور یہ بیماریاں دے، ہر بندے بیمار، ہر بندے کی یہ وعدہ نہیں ہے، یہ وعدہ عبادت کرنے والے شخص کے لیے ہے۔ ابلیس ہمارا دھیان کدھر لگاتا ہے؟ ساری بیمار میں مبتلا کیا۔ کون یہ ڈالے گا ہمارے مائنڈ میں؟ ابلیس۔ خدا ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میری عبادت کرو، میں تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا، بیماری تیرے بیچ سے دور کروں گا۔ اگر ایسے حالات ہوتے، ہارے بندے بیمار۔ یہ وعدہ عبادت کرنے والے شخص کے لیے اس آزمائش سے نکلے، ریلیز ہوں اس آزمائش سے۔ نمبر 5، دعا جو ہے ہمیں زندگی میں درست سمجھ تلاش کرنے میں مدد دیتی ہے۔ زبور 25 کی 4 آیت میں لکھا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا ہم نے چلنا کدھر ہے۔ دعا کریں گے، خدا اپنی مرضی آپ پر ظاہر کرے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے جانا کدھر ہے، لائف کیسے گزارنی ہے، یسوع مسیح کے ساتھ وفاداری کیسے کرنی ہے، اپنی لائف کے گولز کیسے سیٹ کرنے ہیں، یہ دعا میں آپ کی مدد کرے گا۔ یہ خدمت کرنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ پولس رسول ایمان کی کتاب میں لکھتا ہے، ہم پرواز میں جانا چاہتے تھے، لیکن خدا کے روح نے ہمیں وہاں جانے سے کیا کیا؟ روکا۔ پھر ہم بطونیہ جانا چاہتے تھے، تو مسیح کے روح نے ہمیں وہاں جانے نہ دیا۔ رات کو مجھ سے میں نے رویا، میں دیکھا مقدونیہ میں ایک شخص ہمیں مدد کے لیے پکارتا ہے۔ کوئی آواز، کوئی شخص فزیکل بندہ نہیں ہے، رویا میں دیکھا، میں دیکھ رہا ہے۔ کہتا ہے اس سے میں سمجھا کہ اس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، اس کو سمت مل گئی، وہ ادھر جانا چاہتا ہے، خدا نے روک دیا۔ وہ اپنی مرضی سے ادھر جانا چاہتا ہے، خدا نے روک دیا، خدا نے اس کو گائیڈ کیا۔ ہو سکتا ہے اس نے دعا کی، خدا میری مدد کر، میں کیا کروں۔ آپ کی زندگی کی سمجھ کا تعین دعا میں خدا آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیں اپنے خدا کے زوردار تعلیم زندگی گزارنے کے لیے۔ سی ایس لوئس ایک خادم گزرا ہے اور بڑا دعائیا شخص تھا، جو بائبلسٹ تھا، ایونجلسٹ تھا، پروفیسر تھا، ایک پڑھا لکھا شخص تھا، فلاسفر تھا۔ وہ لکھتا ہے prayer doesn't change God, it changes me۔ دعا جو ہے خدا کو تبدیل نہیں کرتی، اس نے مجھے تبدیل کر۔ اسی نمبر 6 ہے، دعا جو ہے خدا کے ساتھ ہماری مرضی کا تعین کرتی ہے، ہماری مرضی میچ کرتی ہے۔ دعا سے خدا تبدیل نہیں ہوتا۔ دعا سے کون تبدیل ہوگا؟ کون تبدیل ہوگا؟ بہنوں کون تبدیل ہوگا دعا سے؟ دعا کرنے والا تبدیل
خدا تبدیل نہیں ہوگا. خدا لا تبدیل خدا ہے. ملاکی کی کتاب ہے, وہ کبھی چینج نہیں ہوگا. ہماری زندگی میں چینجنگ پیدا کر دے گا, ہمیں حلیم بنا دے گا, ہمیں تبدیل کر کے رکھ دے گا, ہماری سوچ کو چینج کر دے گا, ہماری کمزوریوں کو تبدیل کر دے گا, ہمیں اپنے طرف لے کر آنا شروع کر دے گا, ہمارے مائنڈ کو تیار کر دے گا. ہم خدا سے محبت کریں, ہمارے اندر سختی کو ختم کر دے گا, ہمیں تبدیل کر دے گا. دعا کا بہت بڑا بینیفٹ ہے, دعا کرنے والے شخص کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی ہے. تو نہیں کریں گے تبدیل ہو سکتے, اس کا مطلب جو تبدیل ہونا نہیں چاہتا وہ دعا کیسے کر سکتا ہے؟ جب ہمارا مائنڈ تیار ہوگا, ہم نے چینج کرنا ہے, اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے, پھر خدا کے پاس جائیں گے, پھر اس کو کہیں گے اے خدا میری مدد کر, میرے رویے کو چینج کر دے, میرے دل کو تبدیل کر دے, میری سوچ کو بدل دے, میری راہوں کو تبدیل کر دے, میرا لائف سٹائل چینج کر دے, اپنے لیے مجھے تبدیل کر دے. نہیں کہیں گے نہیں ملے گا, مانگو تم کو تو نہیں مانگے تو نہیں ملے. اس لیے وہ شخص کہتا دعا نے مجھے چینج کر دیا, خدا چینج نہیں ہوتا. تو جب دعا میں ہم ٹائم گزاریں گے, اگر یہ کہتے رہیں گے ایک لفظ کی دعا خدا سن لیتا ہے, وہ کچھ خاص کیسز ہے, لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی ضروری وقت گزاریں تاکہ ہم تبدیل ہوتے چلے جائیں, ہمارے ذہن تبدیل ہوتے چلے جائیں. یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے وہ پٹنے سے پہلے ہی جنگل میں کس کے لیے جاتا, کس کے لیے جاتا, دعا کرنے کے. پھر لکھا بھیڑ کو چھوڑ کر دعا کرنے کے لیے چلا جاتا. اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا, اس کو کلام سنانے میں کیا مشکل تھی, لوگوں کو کلام سناتے چھوڑ کر پھر خدا کی حضوری میں چلا جاتا. لکھا ساری رات خداوند یسوع مسیح نے دعا میں گزار دی تاکہ اس کو خدا کی مرضی کے ساتھ اس کی مرضی مل سکے. جب یسوع مسیح نے شاگردوں کو بطور رسول چننا تھا, لیکن ساری رات یسوع مسیح دعا میں گزار دی, اور صبح اٹھ کر اس کو سمجھ آئی, خدا نے اس کو بتایا تو نے کرنا کیا ہے, اس نے صبح کو مقرر کیا. اس لیے جس قدر دعا ہماری زندگی میں ہوگی ہم چینج ہوتے چلیں گے. نمبر 7, دعا جو ہے اور باقاعدہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو یسوع خدا کی مرضی قبول کرنے میں ہمیں مدد ملتی ہے. کبھی کبھی کہتا اچھا اللہ میں ٹھیک نہیں ہوا, میں بپتسمہ نہیں لے, یہ مطلب خدا کی مرضی کو قبول نہیں کر پا رہے, ایکسپٹ نہیں کرتے. جب خدا کی مرضی ہو گی میں ٹھیک ہو جاتا یا ہو جاتا, جو خدا کی مرضی کے آپ بھی جواب دے دیں. ہم خدا بھی چھوڑ دیتے ہیں, مرضی اس کی قبول نہیں کرتے کیونکہ ہمارا ذہن نہیں ہوتا. جب دعا اور روزہ کریں گے آٹومیٹیکلی آپ کا دل خدا کی مرضی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا. آپ کے لیے رستے جو خدا کے ساتھ چلنے میں ہموار ہوتے چلے جائیں گے اور بہتر ہوتے چلے جائیں گے. پڑھیں گے ایک حوالہ افسیوں کے نام پر کہا تھا, پہلا باب 18ویں آیت, کوئی بھی پڑھنے میں مدد کر سکتا. اس لیے جس قدر ہم باقاعدہ دعا اور روزہ کریں گے ہماری مرضی میں خدا کی مرضی شامل ہوگی, ہم اس کی مرضی کو قبول کر سکیں گے, ورنہ ہم عام شخص کی طرح زندگی گزارتے رہیں گے. اس لیے اپنی مرضی کو خدا کے ساتھ میچ کرنے کے لیے اور خدا کی مرضی کو قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. ہاں جی, اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے
اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تحصیل کے موافق جو اس نے مسیح میں کی، جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا، اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا، اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ یہ اس کا بدن ہے اور اسی کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے۔ آمین۔ کیا مقاشفہ ملے گا جب خدا کی مرضی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ ہماری روحانی آنکھیں کھل جائیں۔ نمبر 1، ہماری روحانی آنکھیں کیا ہو جائیں گی؟ روشن ہو جائیں، ہم خدا کی قدرت کو دیکھنا شروع کر دیں۔ لکھا ہے تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے، اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ دعا جب کریں گے ہماری روحانی آنکھیں کھل جائیں گی، پھر خدا نظر آئے گا آپ کو، پھر آپ کو اپنے بلائے جانے کی امید نظر آئے گی، آپ کو اپنے بلاوے کی سمجھ آئے گی، چناؤ کی سمجھ آئے گی، اپنے خدا کی سمجھ آئے گی۔ پھر آپ دیکھیں گے آپ کے لیے خدا نے کیا کچھ رکھا ہوا جب روحانی آنکھیں کھلیں گی۔ الیشا نبی کے دور میں جب ایک قوم، ایک بادشاہ بنی اسرائیل کو اس نے چڑھائی کی، اور بادشاہ نے میسج بھیجا الیشا نبی کو کہ یہ قوم آگے چڑھ گئی، ہمارے اوپر حملہ کرنے والی ہے، دعا کر خدا سے۔ تو الیشا نبی کے شاگرد جہازی نے دیکھا کہ بڑی فوج ہے جو پہاڑوں پہ چپیٹ کر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، جا کے اپنے استاد سے کہتے ہیں استاد یہ تو بہت زیادہ ہے، ابھی نہیں چھوڑیں گے۔ الیشا نبی نے دعا کی، اے خدا اس کی آنکھیں کیا کر دے۔ جب دعا کی اس کی آنکھیں اسپرچل آئیز اوپن ہوئی تو اس نے خدا کے آتشی رتھوں کو دیکھا اور بڑی فوجوں کو دیکھا، اور پھر جا کہتے ہیں استاد جو ہمارے ساتھ ہیں ان سے کہیں سے پہلے اس کو نظر آئے تھے، جب روحانی آنکھیں کھلی تب اس کو نظر آئی فوجیں، تب اس کو خدا کے رخ نظر آئے، تب اس کو خدا کا جلال، خدا کی قدرت نظر آئی۔ جب روحانی آنکھیں کھلیں گی تب اپنی میراث کو دیکھ سکیں، اس جلالی دولت کو ہم دیکھ سکیں گے ہمارے لیے کیا کچھ۔ اس لیے جب دعا کریں گے ہماری روحانی آنکھیں کھلیں گی، خدا کی مرضی کو جان پائیں گے، اور پھر آپ آئی ہوپ انجوائے کریں، آپ کو شادمانی ملے گی۔ نمبر 8، دعا کرنے سے معجزات وقوع میں آتے، دعا کے بغیر کوئی معجزہ وقوع نہیں آتا۔ چھوٹی دعا کرنا بھی کبھی کبھی معجزہ ہو جاتا ہے، لیکن معجزات کی قدرت دعا کرنے سے آتا ہے۔ ریوائول جو ہے وہ دعا کرنے سے آتا ہے۔ دانیل کو جب شیروں کی مان میں ڈالا گیا، اور اس کی ریزن یہ کہ وہ ہر روز دعا کرتا، کبھی کبھی دعا کرتا کہ ہر روز۔ اس کو منع کیا گیا اپنے معبود کے سامنے تمہیں جھکنا نہیں، دعا نہیں کرنی۔ ہمیں منع کیا جاتا ہے، منع کیا جاتا دعا کرنے سے کہ نہیں؟ نہیں کرتے۔ اس شخص کو منع کیا گیا دعا نہیں کرنی، پھر بھی وہ دعا کرتا تھا، اور دعا کے جواب میں بڑا معجزہ ہوا، خدا نے شیروں کے منہ بند کر دیا۔ یوحنا کی انجیل 15:5 میں اپنے کیا خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، جو مجھ میں قائم ہے وہی وہ سب پھل اس کے ساتھ قائم کیسے رہیں گے؟ فیلوشپ کرنے سے۔ معجزات کیسے حکم میں آئیں گے؟ دعا کرنے سے۔ دعا کرنے سے بڑے بڑے ریوائول دنیا میں آئے ہیں، اور دعا کرنے سے خدا عجیب معجزات ہماری زندگی میں کرتا ہے اور کرے گا۔ جو شخص بھی چاہتا ہے اس کی زندگی میں معجزات ہوں، خدا کی حضوری میں وقت سپینڈ کرے۔
اس لیے اس کی حضوری میں بیٹھنے کی عادت ڈالیں. معجزات تو ہم چاہتے ہیں, خدمت کرنے میں سارے چاہتے ہیں, میری دعا کا جواب آ جائے, خدا جی کام کر دے, شفا جاری ہو, بدروں میں نکلیں. کیسے نکلیں گی؟ جب دعا کریں. معجزات کیسے ہوں گے؟ جب دعا کریں, جب پاک روح کو اپنی زندگی میں معجزات کرنے کی دعوت دیں. نمبر 9, دعا کرنے سے روح القدس کو اپنی زندگی میں ہم کیا دیتے ہیں؟ دعوت دیتے ہیں. دعا نہیں کرتے, پاک روح کو دعوت نہیں دیتے. اگر پاک روح کو دعوت نہیں دیتے, ہمارا مددگار نہیں بنے گا. رومی کا اس کے 8ویں باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے, جس طور سے ہم کو دعا کرنی چاہیے ہم نہیں جانتے, لیکن روح ہماری کمزوری میں ہماری مدد کرتا ہے اور مقدسوں کے لیے آہیں بھر بھر کر کیا کرتا ہے؟ شفایت کرتا ہے, جن کا بیان نہیں ہو سکتا. یہ بات اس کو دعوت انوائٹ کریں اپنی زندگی. انوائٹ کیسے کریں گے؟ جب آپ اس کے پاس جائیں. کیسے دعوت دیں؟ اس کے پاس جا کر کہیں, اے پاک روح میری زندگی میں, روح القدس مجھے سنبھال, دعا کرنا سکھا. جب روح میں دعا کریں گے, آپ کی زندگی میں خدا عجیب معجزات کرنا شروع کرے گا. وہ باتیں جو کبھی یاد نہیں ہوں, وہ آپ کی زندگی میں خدا ظاہر کر دے گا. روح جو ہے طے کی باتیں بتاتا ہے, جو بھول جاتی ہیں ان کو یاد دلاتا ہے. یہ ہے روح القدس کو اپنی زندگی میں انوائٹ کریں, دعوت دیں اس کو. کیسے دیں گے دعوت؟ جب اس کے فوائد کا پتہ چلے گا, وہ میری زندگی میں کیا کرے گا. وہ خدا ہے, خدا اپنی زندگی میں جب بسے گا, آپ کی زندگی میں عجیب کام وقوع میں آئیں گے. آپ ایک نئے انسان بن جائیں گے, آپ کی قوت چینج ہوگی, آپ کی سوچ چینج ہوگی. کرنٹی کتاب میں لکھا ہے, جتنے مسیح یسوع میں ہیں سب نئے مخلوق ہیں, پرانی چیزیں جاتی رہی, دیکھو سب نئی. نیا انسان اور کچھ بنا دے. حزقیل کی کتاب میں خدا بنی اسرائیل سے کہتا ہے, میں اپنے روح میں سے تم پر انڈے دوں گا. اپنے روح میں سے پھر کیا ہوگا؟ اور تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تمہیں نیا دل دے دوں گا. گوشتین دل تمہارے اندر سے نکال, سنگین دل تمہارے اندر سے نکال دوں گا اور گوشتین دل تمہیں دوں گا. پھر تم سے اپنے احکام کی پیروی کرنا. سخت دل کبھی بھی خدا کی فرما برداری نہیں کر سکتا. نرم دل کرتا ہے, اس کا دل نرم ہوگا, وہ خدا کے پاس آئے. سخت دل کو پتا خدا نے میرے لیے کیا ہے, یہ سخت دل کی علامت. خدا نے پتا حالات کتنے خراب ہیں, یہ سخت دل کی علامت ہے. نئے بچے سمجھتے نہ سمجھ بڑا کیا ہے, یہ سخت دل کی علامت ہے. ان کے لیے دعا کریں, وہ خدا کی بادشاہی سے باہر نہ رہ جائے. کیسے توفیق ملے گی اور کیسے آپ کی زندگی میں یہ چیز پیدا ہوگی؟ جب روح القدس کو اپنی زندگی میں دعوت دیں. اور جتنا کوئی شخص روح القدس کو دعوت دے گا, اس کی زندگی, اس کا دل جو ہے نرم ہوتا چلا جائے گا اور وہ شخص چینج ہوتا ہے. ابلیسی قوتوں پر غالب آنا اس لیے مشکل ہے. جب روح میں دعا کریں گے, آپ اس دعا کی دوسری سائڈ سے دیکھ سکتے ہیں. ادھر دیکھ سکتے ہیں آپ, کوئی ہے ادھر؟ نہیں ہے. جب روح میں دعا کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی شخص, کیونکہ وہ آپ نہیں, وہ خدا دیکھ رہا. خدا کے سامنے کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں. ایک دن کسی کی دعا میں کر رہا تھا تو مجھے جو ہے میرے خیال میں کوئی 50 سال سے زیادہ بہن ہے, 55 سال. اس کی دعا کر رہے تو مجھے رویا, ایک وہ چھوٹی بچی ہے 3-4 کلاس کی, یونیفارم اس نے پہنا ہے, کسی نے بینچ پہ پھینک دیا ہے. تو میں سوچا یہ کیا ہے, میں نے خدا سمجھ دے مجھے تو مجھے سمجھ آئی اس کو خدا ابلیس نے جب وہ 3-4 کلاس میں اس وقت سے پکڑا ہوا ہے ابلیس. ابھی کتنے سال ہوئی ہے؟
बचपन से। मैंने उसके मियाँ से पूछा कि आप क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको शादी? कहता बड़ी मुश्किल हुई थी मुझे शादी हो रही। फिर उस बहन से मैंने पूछा आपको बचपन से ये प्रॉब्लम है? कहती हाँ छोटी, मैं जब 3-4 क्लास में थी। कैसे नजर आया, कैसे खुदा ने, किसने बताया? रोल कुछ दीवार की दूसरी तरफ आप देख सकते। अगर दुआ में स्पेंड करेंगे, रोल कुछ को दावत देंगे, आपकी रूहानी आंखें खोल देगा, आप दूर तक देख सकते। नंबर 10, दुआ जो है हमें यीशु मसीह की मानिंद बनने में हमारी मदद करेगी। तो मेरी मानिंद बनो, मैं मसीह की मानिंद बनता हूं। पौलुस रसूल कहता है क्रंथी में कहा, तुम मेरी मानिंद बनो, मैं मसीह की मानिंद। कैसे बनेंगे मसीह की मानिंद? जब उसकी हजूरी में दुआ के लिए जाएंगे, वक्त स्पेंड करेंगे, फिर हम यीशु मसीह की मानते चलेंगे। जो दुनिया में जिंदगी गुजारता है वो दुनिया की तरह होता चला जाए। जो यीशु मसीह के साथ वक्त स्पेंड करता है वो यीशु मसीह की मानिंद बनता चला जाए। आप तजर्बा कर लें, आप 2 माह इबादत छोड़कर दुनियादारी के कामों में चले जाएं, आपका रवैया चेंज हो जाएगा, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। आप यीशु मसीह को भूलना शुरू, दुनिया में खो जाए। आपका तजर्बा होगा, आपका भी, मेरा भी है थोड़ा थोड़ा। जो फैमिली, क्रिश्चियन फैमिली किसी मुस्लिम आबादी में रहती है, उनका देखें लाइफस्टाइल खुदावंद के साथ, और जो क्रिश्चियन आबादी में रहती है फैमिली, उनका लाइफस्टाइल बड़ा फर्क नजर आएगा। क्योंकि वो यीशु मसीह की मानिंद बन नहीं सकते, उनको एनवायरनमेंट नहीं मिली, उनको पता ही नहीं यीशु मसीह कौन है। कईयों से सवाल किए, उसका पता ही नहीं है, ना कभी चर्च गए, ना यीशु मसीह का पता है। ये पता क्रिश्चियन है, बाइबल का भी पता है, लेकिन यीशु मसीह की मानिंद नहीं बन सकती। ना कभी चर्च गए, ना दुआ की, यीशु मसीह की मानिंद कैसे बनेंगे? दुनियादारी में खो जाएंगे। दुनिया का जो रंग है, दुनिया की आदत है, वो उसकी जिंदगी में आ जाएंगे। इसलिए लिखा है करंट काप में, बुरी आदतें अच्छी सोबतों को क्या कर देती हैं? बिगाड़। बुरी आदतें जिंदगी में जब आना शुरू हो जाएंगे, यीशु मसीह आपको भूलना शुरू हो जाएगा। फिर आपका दिल नहीं करेगा इबादत करना, आपका दिल नहीं करेगा दुआ करने। कई लोग कई मां दुआ ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनको कुछ होता ही नहीं, उनको पता नहीं हमारा रिलेशन किसके साथ है। यीशु मसीह की मानिंद कैसे बनेंगे? जब हमारा रिश्ता अपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ, हर रोज उसकी मुलाकात के लिए जाएंगे, हर रोज उससे बातें करने के लिए जाएंगे, हर रोज उसके पास जाएंगे, उसकी हजूरी में जाएंगे। रोज उसकी हजूरी में जब जाएंगे, यीशु मसीह से बातें करेंगे। यीशु मसीह का चेहरा जो जलाली है, वो आपके चेहरे पर मुनक्स होता चला जाएगा। कैसे बना? जब मूसा नबी खुदा की हजूरी में 40 दिन गुजार के आता, तो चेहरा उसका कैसा होता? कैसा होता? जलाली चेहरा, खुदा का जलाल उसके चेहरे से मुनक्स हो रहा। खुदा की हजूरी में बैठने से मूसा नबी का चेहरा खुदा के जलाल से मामूर हो जाता, बनी इसराइल का सामना नहीं करता। जब यीशु मसीह के पास जाएंगे, हर रोज जाएंगे, क्वालिटी एंड क्वांटिटी टाइम स्पेंड करेंगे, आपके चेहरे पर यीशु मसीह का जलाल जो है वो जाहिर होना शुरू हो जाए। यीशु मसीह की मानिंद बनते चले जाएंगे, यीशु मसीह जैसे बनते चले जाएंगे। ये है दुआ का फायदा। आमीन। हमें दुआ करनी चाहिए कि नहीं? हर रोज बिला नजर क्या करो? दुआ करो, ताकि हमारी जिंदगी तब्दीली चेंज हो। अगर फायदों का हमें पता नहीं, अगर दुआ नहीं कर सकते, अगर दुआ नहीं करते तो इन फायदे का पता नहीं होगा कैसे।
اس لیے کسی کتے ہمیں ہر روز روکے گی، مزاحمت کرے گی، ان کو دیکھنے کے لیے بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے، ان کو فیس کرنے کی دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کا مقابلہ کرنے کی دعا کی ضرورت ہے۔ جب دعا کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں ہمیں پتا ہوگا، پھر ہم کبھی بھی پیچھے نہیں رہیں گے، ابلیس سے مار نہیں کھائیں گے، اس پر غالب آتے رہیں گے۔ اور دعا ایسا ہتھیار ہے جو ان ساری قوتوں پر اور ابلیس کی قدرت پر غالب آتا ہے۔ آمین۔ یسوع نے کہا شاگردوں سے، یہ قسم دعا روزے کے بغیر نہیں، یعنی اس پر غالب نہیں تم آ سکتے بغیر دعا کے۔ تو جب ہم دعا میں اسپینڈ ٹائم کریں گے، ہمارے بدنوں سے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، بیماریاں جاتی رہیں گی، حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں، آپ کے چہرے پر گلو آنا شروع ہو جائے گا، چمکیں گے، آپ فریش نظر آئیں گے۔ ایک بزرگ تھے، خدا کے پاس چلے گئے، ان کا چہرہ چمکتا رہتا تھا۔ میں نے بھی ایک دن پوچھا، میں نے کہا کیا لگاتے ہیں چہرے؟ کہتے کچھ تیل ہی بس لگا، ایک دعا میں بڑا ٹائم گزارتے، فریش ان کا چہرہ۔ صرف ان کا ہی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی شخص جو خدا کی حضوری میں ٹائم اسپینڈ کرے گا، اس کا جلال، اس کا جلال۔ آئیں اپنے کو بند کریں۔